सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसाबिका या हबीब अल्लाह। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरानिल मजीद या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज रजब शरीफ की 23 तारीख़ 1443 हिजरी बमुताबिक 24 फरवरी 2022 जुमरात बाद अज़ नमाज इशा हम अपनी इस मस्जिद के अंदर दर्स कुरान पाक का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात मुक़द्दसा से ये दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात इसको अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। हम सब के लिए अल्लाह ताला इसको तोशे आखिरत बनाए और मखलूक खुदा को अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से नफ़ा अता फ़रमाए। जो आयत करीमा मैंने आप लोगों के सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इंसानों, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास आई है मौइज़त, व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर, और तुम्हारे सीनों के अंदर जो कुछ है उसके लिए ये शिफा है, व हुदन व रहमतुल लिल मुअमिनीन, और हिदायत है और रहमत है। क्या चीज़ तुम्हारे पास आई? मौइज़ा। याद रखें, मौइज़ा उस चीज़ को कहते हैं कि जो बंदे को मरगूब चीज़ की तरफ बुलाए, यानी जिस चीज़ को इंसान का नफ्स पसंद करे तो उस पसंदीदा चीज़ की तरफ बुलाने वाली चीज़ को क्या कहते हैं? मौइज़ा। तो ये अल्लाह ताला का कुरान मौइज़ा है, हमें हमारी मरगूब चीज़ों की तरफ बुलाने वाला है, यानी जन्नत की तरफ, दारुस्सलाम की तरफ बुलाने वाला है। व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर, यानी कल्ब के जितने भी अमराज हैं अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया, ये शिफा है, बातिनी भी और ज़ाहिरी भी, रूहानी भी और जिस्मानी भी। देखें, जो दिल होता है इंसान का, जो कल्ब होता है, अंदरूनी जो बीमारियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? असद अंदरूनी बीमारी है, बखीली अंदरूनी बीमारी है, यानी कल्ब की ये अमराज हैं। जिस तरह जिस्म के ज़ाहिरी अमराज होते हैं, बुखार होता है, इसी तरीके से नज़ला होता है, इसी तरीके से बाकी अमराज हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। कोई ए, कोई बी ए, कोई सी ए, कहाँ तक ये जाते हैं। ये जिस तरह ज़ाहिरी अमराज हैं, इसी तरह कल्ब के बातनी अमराज हैं, जिस्म के बातनी अमराज हैं। और उन बातनी अमराज में से एक मर्ज़ क्या है? बदअकीदगी, बुरा अकीदा रखना, तौहीद से दूर जाना, बुतों की इबादत करना, बुतों को सिफारिशी समझना। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे पास ये शिफा आई है, तुम्हारे सीनों की शिफा है, तुम्हारे सीनों के अंदर जो बेउदगी है, तुम्हारे सीनों के अंदर जो बदअकीदगी है, तो ये अल्लाह ताला का कुरान उस बदअकीदगी को दूर करके तुम्हें शिफा अता फरमाता है। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है ये हिदायत है, यानी गुमराह लोगों को ये राह दिखाती है ये किताब। आज भी हम दावे के साथ कहते हैं कि कोई शख्स भी गैर जानिबदार होकर दुनिया की मोहब्बत, मसलक की मोहब्बत, अपने अकीदे की मोहब्बत, अपने मज़हब की मोहब्बत, इन सारी मोहब्बतों को दिल से निकाल कर बिल्कुल खालिस इंसानी फितरत के साथ इस कुरान को पढ़े, अभी इब्तिदा शुरू ही करेगा, उसको इस बात के ऊपर यकीन आ जाएगा कि ये कायनात का ये जो कलाम है ये अल्लाह ताला का नाजिल करदा है और ये हक़ है, इसके ऊपर वो ईमान रख लेगा। व रहमतुल लिल मुअमिनीन, और मोमिनों के लिए रहमत है, क्योंकि मोमिन ही इससे फ़ायदा उठाते हैं, काफिर इससे फ़ायदा नहीं उठाते। काफिरों के लिए ये क्या है? उनकी वो क्या कहते हैं कि बदअकीदगी के अंदर और उनके वो जो दीगर गंदे मामलात होते हैं, नजासत के अंदर इजाफा होता है। ये तो हो गई इस आयत करीमा की मुख्तसर तशरीह। अब दूसरी बात सुने। आज दुनिया के अंदर हम मुसलमानों के जो भी हालात हैं, हमारे पस्ती, हम ज़िल्लत के अंदर गिरे हुए हैं, पस्तियों के अंदर गिरे हुए हैं, फ़िरका बंदियों के अंदर हम तकसीम हो चुके हैं, गिरोह के अंदर हम तकसीम हो चुके हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ कुरान से दूरी है। हमारे उस्ताद ये मुकर्रम मुफ्ती अज़हर महमूद अज़हरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपकी इजाज़त से ही हमने दरस हदीस भी शुरू किया था अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली है। तकरीबन अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से 12 या 14 ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर हमारा दर्स हदीस शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारे गांव के लोगों ने, इलाका छाछ के लोगों ने मुकम्मल तरीके से सुना है। तो उन्हीं की इजाज़त से हमने दर्स कुरान भी शुरू किया है।
اور تحریک دینے والا مجھے جو جملہ تھا، میرے دل کے اندر جو محبت آئی ہے اور جو تحریک بڑھی ہے اس معاملے کی، وہ کیا تھی؟ آپ فرمانے لگے آج ہم جتنے بھی مسائل کے اندر گرے ہوئے ہیں، ہم اہل سنت گروہوں کے اندر تقسیم ہو چکے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق ہمارے اہل سنت کے اندر بلاک بن چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان ابو طالب کے متعلق ہمارے اہل سنت کے اندر گروپ بن چکے ہیں، بلاک بن چکے ہیں۔ حق چار یار کے مسئلے کے اوپر بلاک بن چکے ہیں۔ دیگر چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل ہیں، اور ان فروعی مسائل کو لے کر، یعنی جن کے اوپر اسلام اور کفر کا دار و مدار نہیں ہے کہ بندہ ان کو اپنائے تو بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ مدار اہل سنت بھی ان کے اوپر نہیں ہے، تو ان فروعی معاملات کے اندر ہم گر چکے ہیں، ہم تقسیم ہو چکے ہیں اور پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے ہم نے محاذ بنا لیا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن ہم قرآن کی طرف کیا کرتے ہیں کہ رجوع نہیں کرتے۔ تو یہ کام ہم نے اس لیے شروع کیا ہے، آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرمائیں گے، اور جو لوگ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرمائیں گے۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا؟ دیکھیں اس کا ایک سبب نزول ضرور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن اللہ پاک نے نازل کیا ہے، اس وقت اس کے اولین مخاطب وہی لوگ تھے، لیکن یاد رکھیں جو سبب نزول ہوتا ہے وہ ہوتا ضرور ہے، اس میں کوئی کسی قسم کے شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی آیات بینات ہیں، وہ نازل ہوئی ہیں، ان کے کچھ اسباب بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ سبب نزول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ تو قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہے انسانی نفوس کی تہذیب، انسانی نفوس کی اصلاح۔ صرف مسلمان نہیں، تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بنایا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ ہر خوش کو تر کے لیے۔ پچھلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آتے تھے وہ ایک علاقے کے اندر آتے تھے، مختلف خطوں کی طرف آتے تھے۔ ایک نبی کی نبوت یہاں سے لے کر مثال کے طور پر یہ جتنا ہمارا ایریا ہے، یہاں چھچ کا جو ایریا ہے یہاں تک کہ اس سے آگے دوسرے نبی کا حصہ ہے، اس سے آگے پھر تیسرے نبی ہیں۔ لیکن ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عالمگیر دین عطا فرما کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے، اگر کوئی لینا چاہے تو قرآن پاک کا جو سبب نزول ہے وہ کیا ہے؟ انسانی نفوس کی تہذیب، انسانی نفوس کی اصلاح، بندوں کی اصلاح کرنا، مخلوق خدا کی اصلاح کرنا۔ یہ قرآن کے نزول کا سبب کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن پاک کو نازل کیا، یہ مقصد ہے کہ لوگ راہ راست کے اوپر آ جائیں، زندگی گزاریں، آداب کے ساتھ گزاریں، اپنی آخرت کو پیش نظر رکھیں۔ منٹ منٹ کا حساب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم نے پیش کرنا ہے، یہ باتیں لوگ سامنے رکھیں۔ تو انسانی نفوس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ چوتھی بات یہ یاد رکھیں کہ جو قرآن پاک ہے اس کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں۔ کیا یہ حق ہے کہ ہم قرآن پاک کو خوبصورت غلاف چڑھائیں، خوشبو لگائیں، الماری کے اندر بند کر دیں، پھر جب بیٹی کو رخصت کرنے کی باری آئے تو اس کے سر کے اوپر قرآن پکڑ لیں، جب کوئی مصیبت ہمارے اوپر آئے تو ہم قرآن کو سینے سے لگا لیں، چومنا شروع کر دیں؟ کیا یہ حق ہے قرآن کا؟ بے شک یہ بھی ادب ہے، اس کے اندر کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن تلبیس ابلیس کے اندر امام ابن جوزی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک مفکر کا قول نقل کیا اللہ تعالیٰ کے ولی کا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نازل کیا تھا ہدایت کے لیے، کہ ہم اس کو پڑھیں، اس سے ہدایت لیں، اور ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم لوگوں نے فقط اس کو برکت کا وسیلہ بنا لیا ہے کہ برکت کے لیے گھر کے اندر پڑھی ہوئی ہے۔ سالوں کے حساب سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو دیکھنے کی توفیق لوگوں کو نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں قرآن پاک کا تمہارے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ تم اس قرآن کے اوپر ایمان رکھو۔ یہ قرآن پاک کا پہلا حق ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان رکھیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کمزور ہی صحیح ہمارا، لیکن ہمارا قرآن پاک کے اوپر ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ سبب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفوس کی تہذیب کے لیے اس کو مبعوث فرمایا، اس کو نازل فرمایا۔ تو قرآن کا پہلا حق کون سا ہے کہ اس کے اوپر ایمان رکھیں۔ قرآن کا دوسرا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت کریں، یہ دوسرا حق ہے قرآن پاک کا۔ اور تیسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس کو سمجھیں، یعنی تلاوت کریں اور اس کے جو مفہوم ہے، جو اس کی تفسیر ہے، آپ اس کو سمجھیں۔
اور جب آپ نے سمجھ لیا ہے جو کچھ سمجھائے پھر وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ قرآن پاک کے 4 حق ہو گئے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ اس کی تعلیم کو اپنے گھر کے اوپر، پھر اپنے ملک کے اوپر، پھر پوری دنیا کے اوپر نافذ کریں۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن پاک کو اس شان کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرنا ہے۔ تو دیکھیں ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی پوری دنیا کے اندر کہیں پر آپ کو حکومت نظر آتی ہے؟ نہیں آتی۔ عیسائیت ایک مذہب ہے، اس کا ایک گھر ہے امریکہ۔ ہندو ایک مذہب ہے، اس کا بھی ایک گھر ہے ہندوستان۔ اچھا، یہودیت ایک مذہب ہے، اس کا بھی ایک گھر ہے اسرائیل۔ گو کہ وہ قبضہ ہی ہے، فلسطین کا ایریا ہے، وہ ان کا نہیں ہے، وہ فلسطینی مسلمانوں کا کہ ان کا قبضہ ہے، ناجائز قبضہ ہے ان لوگوں کا۔ لیکن چلو ایک گھر مل گیا یہودیت کو بھی۔ مجھے بتائیں اس پوری روئی زمین کے اوپر اسلام کا کون سا گھر ہے؟ کیا پاکستان کے اندر قرآن کی حکمرانی ہے؟ اگر قرآن کی حکمرانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر کوئی ایک شخص بھی بھوکا نہ سوتا کبھی بھی۔ ہر شخص بیمار ہوتا اس کو علاج ملتا، ہر شخص اس کو تعلیم ملتی، ہر شخص یعنی زمین کے اندر جو کچھ بھی وسائل اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں سب کے اوپر وہ برابر انصاف کے ساتھ تقسیم ہوتے۔ لیکن روئے زمین کے اوپر کس کا؟ قرآن کی کوئی حکومت نہیں ہے۔ اور یہ ہم لوگوں کی غفلت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، قرآن پاک کا یہ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم قرآن پاک کو پوری دنیا کے اوپر نافذ کریں۔ یہ حق ہے۔ ہم جس نظام کے تحت سانس لے رہے ہیں یہ نظام سودی نظام ہے، اس سودی نظام کے تحت ہم زندہ ہیں۔ تو پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ قرآن پاک کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اوپر ایمان رکھنا، پھر اس کی تلاوت کرنا، پھر اس کو سمجھنا، پھر دوسروں تک پہنچانا، اور اس کی تعلیم پوری دنیا کے اوپر نافذ کرنا۔ یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی۔ ٹائم حضرت 10 سالوں کی ہوئی 8 آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کی اب میں آپ کو تعریف سناتا ہوں۔ قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک کی یاد رکھیں تعریف یہ کہ ملا جیون صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نور الانوار کے اندر قرآن کی یہ تعریف کی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے، اور یہ مصاحف کے اندر لکھا گیا ہے اور تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ یہ قرآن پاک کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سینہ مصطفیٰ کے اوپر قرآن پاک نازل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 صحابہ تھے کہ جو قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے، وہی لکھا کرتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک کے اندر قرآن ایک جگہ کے اوپر جمع تھا، یعنی مختلف حصوں کے اندر تقسیم تھا۔ قرآن پاک کی تکمیل ہو گئی تھی، مختلف صحابہ پاک نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، یاد کر لیا تھا۔ اب جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور آیا تو اس دور کے اندر جو مرتدین کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں تو بہت سے قاری شہید ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مشورہ دیا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے ہیں، تو اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو ایک جگہ کے اوپر ایک گتے کے اندر اکٹھا کر لیتے ہیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر پورا مکمل قرآن صحابہ نے یاد کیا تھا، لیکن گتے کی شکل کے اندر ایک جگہ کے اوپر نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ تو شہید ہو رہے ہیں تو تم اس طرح کرو، ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کر دو۔ تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ جو کام حضور علیہ السلام نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلسل برانگیختہ کرتے رہے، مجھے رغبت دلاتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے 8 صحابہ پاک کی ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے قرآن پاک کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر دیا۔ پھر وہ تلاوت ہوتی رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کے اندر بھی۔ پھر حضرت عثمان کے زمانے کے اندر اس طرح ہوا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سارے عربوں کو، یعنی جو لغت تھی نا ان کی الگ الگ، ان کے اندر اجازت دی ہوئی تھی کہ تم اپنی لغت کے مطابق تلاوت کر سکتے ہو۔ تو ایک مقام کے اوپر ایک صحابی رسول جب ظاہر سی بات ہے کہ اسلام پھیلنے لگا، اجمی لوگ بھی داخل ہونے لگے، تو اب قراتوں کے اندر جس طرح اختلاف ہوا ہے نا کہ مختلف ایک شخص اپنی قرات کے مطابق پڑھتا، دوسرا دوسری قرات کے مطابق پڑھتا، تو یہ بندہ اس کو روک دیتا کہ یار نہیں تم غلط پڑھ رہے ہو، میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، میری قرات ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو لغتوں کا جو اختلاف تھا اس میں بعض صحابہ کو پریشانی ہوئی کہ یہ تو معاملہ پھر اس طرح نہ ہو کہ مسلمان قرآن کے اوپر جھگڑ پڑے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر کمیٹی تشکیل دی اپنے زمانے کے اندر، اور اس کمیٹی نے پھر سارے صحابہ پاک کو
جو قرآن پاک تھا اس کو ایک جگہ کے اوپر اس طرح جمع کیا کہ لغت قریش کے اوپر سارے متفق ہو گئے، یعنی باقی جو لغتیں تھیں عرب کے اندر جو رائج تھیں ان کے مطابق جو تلاوت کی جاتی تھی ان کو منسوخ کر کے فقط لغت قریش کے اوپر، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا تھا، لغت قریش کے اوپر اکٹھے ہو گئے، اور باقی جتنے بھی نسخے تھے ان کو پانی سے دھو دیا گیا، اور لغت قریش کے اوپر جب صحابہ متفق ہو گئے تو وہی قرآن پاک ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ٹھیک ہو گئی، یہ ہو گئی نا قرآن پاک کی تعریف کہ قرآن پاک کیا ہے۔ اب ایک بات میں اور آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارا جو دورانی ہوگا انشاءاللہ تعالی نصف گھنٹے کا ہوگا۔ اب قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اس کا نام، اس کتاب کا نام، یعنی دو گتوں کے اندر جو محفوظ ہے، اس کو آپ قرآن کیوں کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں اس کا مصدر یا ہے قراءتن، یعنی قرآن کا جو مصدر ہے وہ کیا ہے؟ قراءتن، یا ہے پھر قرنن۔ قراءتن کہتے ہیں تلاوت کرنے کو، قراءت کہتے ہیں کسی چیز کے پڑھنے کو۔ تو اگر مانا جائے کہ قرآن قراءتن سے ماخوذ ہے تو پھر اس کو اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قراءت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تلاوت کرنا، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور اگر مانا جائے کہ یہ قراءتن سے نہیں بلکہ قرنن سے ماخوذ ہے تو قرن کہتے ہیں زمانے کو۔ قرن کس کو کہتے ہیں؟ زمانے کو۔ زمانے کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی دیکھیں نا، ایک دن دوسرے دن سے ملا ہوا ہے، ایک ہفتہ دوسرے ہفتے سے ملا ہوا ہے، ایک مہینہ دوسرے مہینے سے ملا ہوا ہے، اسی طریقے سے ایک سال دوسرے سال سے ملتا ہے، پھر اسی طریقے سے ایک صدی دوسری صدی سے ملتی ہے۔ تو یہ آپس میں، زمانے کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ آپس میں ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ایک صورت دوسری صورت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ان کے درمیان باقاعدہ ایک ربط ہے، ایک آیت کا دوسری سے تعلق، دوسری کا تیسرے سے تعلق، تیسری کا چوتھی سے تعلق۔ ربط بین الآیات یہ ایک موضوع ہے قرآن پاک کا، کہ ایک قرآن پاک کی پچھلی آیت کا اگلی سے کیا تعلق ہے، اس کا 3 نمبر والی سے کیا تعلق ہے، 3 نمبر والی کا چوتھی سے کیا تعلق ہے۔ تو جس طرح زمانہ ملا ہوا تھا اس طرح قرآن پاک کی تمام آیات بینات آپس میں ملی ہوئی ہیں، ان کے مضمون آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کی تعلیمات آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ٹوٹل 547 رکوع ہیں۔ کتنے؟ 547 رکوع ہیں، اور قرآن پاک کی جو آیت ہیں ان کی تعداد ایک قول کے مطابق 6666 اور دوسرے قول کے مطابق 6236، 6236۔ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں اور قرآن پاک کے 30 پارے ہیں۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ قرآن پاک کی جو آیتوں کی ترتیب ہے یہ توقیفی ہے۔ توقیفی سمجھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ ہمیں عطا فرمایا یہ نظام، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی ہے کہ ایک آیت کو کہاں پر رکھنا ہے، دوسری کو، یہ ساتھ جو ترتیب آیتوں کی یہ توقیفی ہے۔ یعنی قرآن جو آپ کے پاس موجود ہے نا، اس کا نزول تو اس طریقے سے نہیں ہوا۔ پہلی قرآن پاک کی جو وہی نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی، اور وہ جا کر 96 نمبر سورت کے اندر آتی ہے، تو پہلی سورت تو سورت الفاتحہ ہے۔ تو قرآن پاک جس طریقے سے نازل ہوا ہے نا، اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ جبریل اس کی ترتیب بھی بتاتے رہے کہ یہ جو آیت میں نے نازل کی ہے یہ فلاں سورت کی، اس کو فلاں سورت کے اندر رکھنا ہے، اس کو فلاں آیت کے بعد رکھنا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی جو آیات بینات کی ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ لیکن قرآن پاک کی جو 30 پارے ہیں یاد رکھیں یہ توقیفی نہیں ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کے اندر قرآن پاک کو 30 حصوں کے اندر تقسیم کیے گئے، 30 جزوں کے اندر تقسیم کیے گئے، اور اس کے اندر اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ پچھلا مضمون ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اور قرآن پاک کی جو 7 منزلیں ہیں ان 7 منزلوں کے اندر اس ترتیب کا خیال رکھا گیا ہے۔ 7 منزل سے مراد 7 باب آپ سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ پاک تھے وہ اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک منزل کے اوپر جا کر پھر دوسری، پھر تیسری، یہ 7 منزلیں ہیں۔ اور آپ یوں سمجھ لینا کہ ایک منزل کے اوپر ایک باب ختم ہو جاتا ہے، دوسری منزل کے اوپر دوسرا باب ختم ہو جاتا ہے، تیسری منزل کے اوپر تیسرا باب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی اس طرح کتنی منزلیں؟ 7 منزلیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، بس آخری بات ہے کہ جو بسم اللہ ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے صورتوں کے درمیان فصل کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے، یعنی سورت الفاتحہ کا جز نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی ہی ایک آیت ہے، اس لیے جو بندہ قرآن پاک کا ختم کرے تو وہ ایک دفعہ اس کو ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ ایک دفعہ بھی بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو پھر اس کا قرآن کا ختم مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو قرآن پاک کی بسم اللہ شریف ایک آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی ہے؟ صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے، سوائے سورۃ التوبہ کے، کہ سورۃ التوبہ کے شروع کے اندر بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ سورۃ التوبہ تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ جہاد کا حکم دیا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے پھر اس کے صفت الرحمن الرحیم اس کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ صرف تلوار کا حکم دیتی ہے، اس لیے وہاں پر بسم اللہ شروع کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، آخری بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر دوسری زبانوں کے الفاظ بھی موجود ہیں، رومن زبانوں کے الفاظ موجود ہیں قرآن پاک کے اندر، اس طریقے سے فارسی الفاظ موجود ہیں، یہاں تک کہ ہندی الفاظ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بھی ایک وجہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، باقی ہماری جو دوسری نشست ہوگی اس کے اندر میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کے جو 5 علوم ہیں، ان 5 علوم کے اندر جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تقسیم کی ہے کہ قرآن پاک کے 5 علوم ہیں، اس کے اوپر گفتگو ہوگی، اور مدنی صورتیں کون سی ہیں، مکی صورتیں کون سی ہیں، اور مدنی قرآن پاک کا حصہ کون سا ہے، اور قرآن پاک کا مکی حصہ کون سا ہے، یعنی مدنی کس کو کہتے ہیں، مکی کس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی، اور قرآن پاک کے علوم کے متعلق بھی گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دوسری ضروری قرآن پاک کے متعلق معلومات ہیں اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو تیسرا ہفتہ ہوگا، یعنی تیسری جو نشست ہوگی، تو اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آغاز کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قبول فرمائے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔